बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। 12 अक्टूबर 1999 को मियां नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया और इस हवाले से आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, कोई तहकीकात नहीं हो सकी और ये पता नहीं चल सका कि एक डिक्टेटर जिसने हलफ लिया हुआ था कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून का वफादार होगा, पाकिस्तान के आइन और कानून की वफादारी करेगा, उस डिक्टेटर ने अपनी वफादारी निभाने की बजाय पाकिस्तान में जमहूरियत को दागदार किया, पाकिस्तान में जमहूरी इदारों को दागदार किया, पाकिस्तान में मार्शल लॉ की राह हमवार की और नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाया। एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ साहब खुद ये बात कर रहे थे, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जो साबिक आर्मी चीफ रहा पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का, बड़ी बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की कि एक ऐसा शख्स उसके हाथ में फौज की कमान दी गई जिस शख्स ने हमेशा फौज को मुतनाज़ बनाया, जमहूरी इदारों को मुतनाज़ बनाया, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को दागदार किया, पाकिस्तान में पार्लिमानी सिस्टम को मफलूज किया, आइन को मफलूज किया, आइन को अपने पांव तले रौंदा, आइन को तोड़ा, एमरजेंसी नाफिज की, पाकिस्तान में मार्शल लॉ की राह हमवार की, जजों को बालों से घसीटने के अहकामात जारी किए, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को उनके ओहदे से फारिग किया। एक ऐसा शख्स जो इस मुल्क का आर्मी चीफ रहा, जिसके पास इतना बड़ा ओहदा था कि वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह भी था और सदर पाकिस्तान भी था, अगर उसके बारे में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला जारी ना करती तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर होता। ये बड़ी सुप्रीम कोर्ट को इस बात की बड़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, परवेज मुशर्रफ या तो सदर पाकिस्तान रहे या आर्मी चीफ रहे। अगर वो आर्मी चीफ रहता है तो वो सदर पाकिस्तान के ओहदे से फारिग हो, अगर वो सदर पाकिस्तान रहता है तो वो फिर आर्मी चीफ बतौर आर्मी चीफ के वर्दी उतारे और सदर पाकिस्तान के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे। परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया और उस वक्त ये मौसूफ जो है वो श्रीलंका के दौरे पर थे और इनको पता चला कि नवाज शरीफ इनको बरतरफ करना चाहते हैं। उस वक्त के जो ISI चीफ थे ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, उनको नवाज शरीफ आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन मौसूफ ने क्या किया कि नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया, पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद ये अफवाज पाकिस्तान जो थी उसको किस तरह इस्तेमाल किया, सरकारी TV के ऊपर ये शख्स आया और आकर इसने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। आज तक उस मार्शल लॉ को रोकने के लिए, उस मार्शल लॉ के रास्ते को रोकने के लिए गैर आईनी इकदामात जिनको हमारे पाकिस्तान में तूल दिया गया, गैर आईनी इकदामात को तूल देने वाले वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ की राह हमवार की, 4 जर्नलों ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। 32-33 साल इस मुल्क में डिक्टेटरशिप का राज रहा। आज तक किसी अदालत ने नहीं पूछा कि इस मुल्क में डिक्टेटरशिप का राज क्यों रहा। आज तक किसी अदालत ने यह नहीं पूछा कि इस मुल्क में आर्मी चीफ जिसने बतौर आर्मी चीफ के इस बात का हलफ उठाया होता है कि वो पाकिस्तान में आइन कानून का वफादार रहेगा, उसने अपनी वफादारी से गद्दारी करते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत को दागदार कर दिया, रियासती इदारों को दागदार कर दिया, जमहूरी इदारों को दागदार कर दिया, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मफलूज कर दिया, आइन को अपने पांव तले रौंदा, अपने गैर आइनी इकदामात को तूल देने के साथ साथ पाकिस्तान का सवा सत्यानाश कर दिया। आज तक किसी अदालत ने पूछा, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई तहकीकात हुई कि पाकिस्तान में अयूब खान मार्शल लॉ लगाता है, अदालतें खामोश, पाकिस्तान में याह्या खान मार्शल लॉ लगाता है, अदालतें खामोश, ज़ियाउल हक मार्शल लॉ लगाता है, अदालतें खामोश, परवेज मुशर्रफ मार्शल लॉ लगाता है, अदालतें खामोश। अगर इनकी तहकीकात हुई होती, अगर इन तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन हुई होती तो आज आप यकीन करें कि ये तमाम जितने भी जर्नैल जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, ये आज अदालती कटहरे में खड़े होते और इनको सजा हुई होती। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ।
پھر یہ بھی بات کی گئی کہ جی جو 12 اکتوبر 1999 تھا اس میں جی نواز شریف کے اور پرویز مشرف کے مابین کچھ اختلافات تھے، کچھ باتوں کے اوپر اختلافات تھے، کارگل کے حوالے سے، جو کارگل کا آپریشن تھا اس حوالے سے اختلافات تھے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں سنتے تھے بلکہ وہ خود ڈکٹیٹ کرتے تھے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نواز شریف نے جب جنرل جہانگیر کرامت کو فارغ کیا تھا تو اس وقت بھی نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے نقطے پر، اپنے بیانیے پر، اپنے نیریٹو پر قائم ہوں کہ میں کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا۔ اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب آپ کا ادارہ اسٹیبلشمنٹ جب وزیر اعظم کے تابع ہو کر کام کرے گا تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ پاکستان سے ہٹ کر اگر آپ دیگر ممالک کی مثالیں دیکھیں، بھارت کی مثال دیکھیں، امریکہ کی مثال دیکھیں، اس کے بعد دیگر ممالک کی مثالیں آپ اپنے سامنے رکھیں تو وہاں پر آرمی چیف وزیر اعظم کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ وزیر اعظم آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے پاکستان کے اندر، چونکہ ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف ہوئی، بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو برطرف کیا گیا، غلام اسحاق خان صاحب، میں کیا بات کروں اس طرح کے لوگوں پر، پھر سابق صدر پاکستان فاروق لغاری، پھر اس کے بعد اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں، پاکستان کی جنرل نالج کی جو ہسٹری ہے وہ بہت طویل ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، اگر آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں، ڈیپلی انالیسس کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں سامنے نظر آئیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کو کیسے بیان کیا گیا جنرل نالج کی کتابوں میں، پاکستان کی صحافتی کتابوں میں، جرنلزم کی بکس کے اندر اس کو کیسے ڈسکرائب کیا گیا، اس کو کیسے ڈیٹیل سے بیان کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ایک کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ لیکن یہ جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوا تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جلا وطن ہونا پڑا، ان کو جلا وطنی کاٹنا پڑی، اور یہ بھی پتا چلا کہ جی وہ جب جدہ گئے تو بڑے مشکل اور بڑے کٹھن حالات تھے۔ تو ان حالات کے اندر جب نواز شریف صاحب پاکستان سے گئے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کے ہمراہ، اور پاکستان میں جو ان کے دیگر لیڈران تھے، جو ان کے دیگر پارٹی کے لوگ تھے، جاوید ہاشمی، تہمینہ دولتانہ، مہتاب عباسی، اقبال ظفر جھگڑا اور احسن اقبال، عابد شیر علی صاحب کی والدہ، اس کے بعد ان کے والد چودھری شیر علی، تو اس طرح کے لوگوں نے نواز شریف صاحب کے لیے قربانیاں دیں، پارٹی کے لیے قربانیاں دیں، پارٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، اور بڑی مارے کھائیں پرویز مشرف کے دور میں۔ مشرف ایک بڑا ظالم اور بڑا جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھٹیا عمل تھا، ایک بڑا ظالم اور بڑا ہی جو ہے وہ بددیانت شخص تھا۔ بہت ظلم کیا اس نے لوگوں پر، لوگوں کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا۔ اپنے دور میں وہ فرعون بنا رہا، اپنے دور میں اس نے پاکستان کی جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، صرف اس لیے کہ جی میں جو بات کروں گا، میری بادشاہت، میری بادشاہت قائم رہے گی، میرا راج قائم رہے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ 1999 سے لے کر 2007 تک کا جو ورسٹ ترین قسم کا دور تھا، اس دور کے اندر پرویز مشرف نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ عدالتوں کو ہائی جیک کر سکے، وہ پاکستان میں اداروں کو ہائی جیک کر سکے، وہ پاکستان میں جمہوریت کو بدنام کر سکے، اور پاکستان میں پارلیمنٹ کا نام و نشان ختم کر دے، اور صرف ڈکٹیٹرشپ کا راج ہو، اور اس کا نام ہو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، جو اس وقت ریٹائرڈ تو نہیں تھا لیکن اب تو خیر وہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ، میں کہتے ہیں کہ کسی دشمن کے اوپر بھی آپ اس طرح سے کومنٹ نہ کرو، کسی دشمن کے بارے میں بھی آپ اس طرح کی زبان استعمال نہ کرو کہ انسان کم ظرف ثابت ہو۔ تو مشکل وقت میں کبھی بھی دشمن کو بددعا نہیں دینی چاہیے، اور پرویز مشرف نے جو کیا آج وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور اس کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ کتنے پانی میں تھا۔ اس وقت وہ فرعون بنا ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کی حکومت میں جو اس نے کیا، جس طرح سے ان کی حکومت کو، ان کے اقتدار کو ختم کیا اور خود اقتدار پر قابض ہوا بطور آرمی چیف، اس نے اپنی وردی کی بھی توہین کی، اپنے ادارے کی بھی توہین کی، اپنے ادارے کے نام کو بھی متنازع بنایا، اور اس کے بعد اب جب یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں تو بہت اچھا ہوتا کہ عدالتیں اس کی انویسٹیگیشن کرتی، عدالتیں اس کی تحقیقات کرواتی، اور پتہ چلتا کہ پرویز مشرف جیسا
بدنام زمانہ عامر، بدنام زمانہ ڈکٹیٹر جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اگر اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا سنا دی جاتی تو آج کوئی اس ملک میں یہ کام کرنے کی جرات نہ کرتا جو پرویز مشرف نے کیا۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایسی 20 مثالیں رکھی ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو بھی برطرف کیا گیا، نواز شریف صاحب کی حکومت کو 2 دفعہ فارغ کیا گیا، تیسری دفعہ ان کو پیناما میں ہٹا دیا گیا۔ تو یہ ملک میں جب تک یہ چلتا رہے گا، یہ سسٹم چلتا رہے گا، تو تب تک یہ ملک ایسے بدنام ہوتا رہے گا۔ بہت اچھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی ڈیموکریٹک پارٹی جو انتخابات کے ذریعے، الیکشنز کے ذریعے مینڈیٹ لے کر پارلیمان کا حصہ بنتی ہے، پارلیمنٹ ایک شخص کو قائد ایوان منتخب کرتی ہے، وزیر اعظم بناتی ہے، ہاؤس کا اعتماد ہوتا ہے، اس شخص کو اٹھا کے اگر عدالتیں اور اگر ادارے فارغ کر دیں گے تو سر پھر سوالات تو اٹھیں گے۔ اور میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر عمران خان عوامی ووٹوں سے آئے ہیں اور اگر عمران خان کو اٹھا کر باہر پھینکا جا رہا تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں۔ اگر کوئی بھی وزیر اعظم ہے، کوئی بھی عوام کے ووٹوں سے آیا، مینڈیٹ لے کر آیا، عوام کا مینڈیٹ لے کر آیا اور عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہو کر ایوان کا حصہ بنا، تو اس کو اس کی ٹرم پوری کرنے دی جائے، 5 سالہ ٹرم اس کو پوری کرنے دی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھئی یہ حکمران جو اپنے 5 سالہ دوار میں یہ کام کر کے گئے، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ اچھا کام کیا، یہ برا کام کیا، آپ کرنے دیں۔ لیکن یہاں پر جی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اور 12 اکتوبر 1999 کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، بہت سے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں، ضیاء الدین بٹ صاحب بتا سکتے ہیں، رانا مقبول صاحب جو اس وقت آئی جی سندھ تھے، اب وہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں، اس وقت وہ آئی جی سندھ کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ پرویز مشرف کے کیا احکامات تھے، وہ دور کیسا تھا، اس دور میں کوئی بات بھی کرتا تھا تو اس کی زبان بندی کر دی جاتی تھی، اس کی زبان کو تالا لگا دیا جاتا تھا۔ اس دور میں کوئی بات بھی کرتا تھا تو اس کی زبان بند کر کے اس کو تھریٹ کر دیا جاتا تھا کہ تم نے اگر بات کی تو تمہیں مار دیا جائے گا، قتل سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی تھی۔ اور ایون کہ یہاں تک پرویز رشید، خواجہ آصف، مہتاب عباسی، جاوید ہاشمی، احسن اقبال، اقبال ظفر جھگڑا، اس کے بعد چودھری شیر علی، دیگر جو رہنما تھے نون لیگ کے، جنہوں نے بدترین ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا بدترین آمرانہ دور دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیل کی سلاخوں میں بند ہوتے دیکھا، وہ اس کے بارے میں آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن میں ان شارٹ اس کی لمبی ڈیٹیلڈ ہسٹری میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ چیزیں پاکستان کی جنرل نالج کی کتابوں کا حصہ ہیں، پاکستان کی جرنلزم کی کتابوں کا حصہ ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل سائنس کی کتابوں کا حصہ ہیں۔ تو اس کو پڑھیں، اس سے آپ کو بہتر طریقے سے نالج ملے گا، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کچھ جرنیلوں نے اپنے غیر آئینی اقدامات کو طول دینے کے لیے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو میلائن کیا، داغدار کیا، کیسے ان لوگوں نے برباد کیا۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ پڑھیں، آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چلے گا، آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کی ہسٹری کو لے کر اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں، یا اس کے اوپر آپ بہتر طریقے سے کسی سے مشورہ کریں کہ اس کے اوپر آپ کیا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ہوا یہ بہت غلط ہوا، اور کوئی بھی اس کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہے ان تمام چیزوں کو۔ اور میں تو آج ایک بطور ایک جرنلزم کے طالب علم کے، صحافت کے طالب علم کے، صرف اتنی بات کروں گا کہ جو پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا، اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا، اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا جو ریٹائرڈ جسٹس وقار سیٹھ مرحوم نے جاری کیا، اور خصوصی عدالت میں جو فیصلہ جاری کیا خصوصی عدالت نے، اس میں جسٹس وقار سیٹھ، جسٹس نظر اکبر اور جسٹس شاہد کریم صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج، جسٹس نظر اکبر سندھ ہائی کورٹ کے جج، اور جسٹس وقار سیٹھ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، تو یہ جو 3 رکنی بینچ تھا، اس میں سے 2 ججز اس فیصلے پر پہنچے کہ پرویز مشرف کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، اور اس کے کیے گئے تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر پرویز مشرف مر جاتے ہیں تو ان کی لاش کو 3 دن تک ڈی چوک کے اوپر لٹکایا جائے۔
اگر اس فیصلے کے اوپر سر امپلیمنٹ ہو جاتا نا تو آج یہ پاکستان سخی ہو جاتا. آج اس پاکستان کے اندر کوئی جرت نہ کرتا کہ کوئی پاکستان کے اندر اٹھا کے حکومتوں کو ختم کر رہا ہے, حکومتوں کو گرا رہا ہے. اور کم از کم جو یہ کر چکے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا کہ انہوں نے اپنے ادوار میں کس کس قسم کے غلط کام کیے. تو بالکل عدالتوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کیسز کو کھولیں, ان کی تحقیقات کرائیں, اور ان کی تحقیقات کرانے کے ساتھ ساتھ ان کرداروں کو, ان کیفرے کرداروں کو عبرتناک سزا دیجیے. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.